अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल ही में हमारे प्यारे आका हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिन्नस्रिल अज़ीज़ के साथ लजना इमाइल्ला बेल्जियम की एक वर्चुअल मीटिंग हुई। एक लजना मेंबर ने सवाल किया कि जो खुदा ताला के नेक बंदे हैं उनको फ़लस्तीन कब मिलेगा। हुज़ूर ने एक तफसीली जवाब अता फ़रमाया और हिदायत फरमाई कि लजना और जमात दोनों को सूरा बनी इसराइल और सूरतुल अंबिया की इस मज़मून से मुतल्लिक़ा आयतें निकाल कर उसकी तफसीर हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीर फरमूदा तफसीर कबीर में से हर जमात मेंबर को देनी चाहिए, ताकि आजकल जो मखसूस हालात हैं इनके पेश नज़र हर अहमदी को ये इल्म हो कि असल में कुरान करीम की तालीम इस बारे में क्या है। उन आयात की तफसीर कबीर से आपकी खिदमत में पेश की जाती है। खाकसार जो हल्ले लुगात की तफसीलात हैं उनको छोड़ देगा, सिर्फ तफसीर पेश करेगा। तो मैं सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 5 से 9 पहले पेश करूँगा और उसके बाद सूरा अल-अंबिया की आयत नंबर 106 से 108 की तफसीर कबीर से पेश करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़दैना इला बनी इसराईल फ़िल किताब लतुफ़्सिदुन्न फ़िल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। और हमने इस किताब में बनी इसराइल को ये बात खोल कर पहुँचा दी थी कि तुम यकीनन इस मुल्क में 2 बार फसाद करोगे और यकीनन तुम बहुत बड़ी सरकशी इख्तियार करोगे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, मुसलमानों के लिए यहूद से इबरत हासिल करने का मौका। फरमाया कि तुम्हारा नबी मसीह मूसा करार दिया गया है और इस मुशाबहत को पूरा करने के लिए उसे बैतुल मक़दस और इसके गिर्द का इलाका दिया जाने वाला है। बस तुमको इस अमर में एहतियात करनी चाहिए कि जो कुछ बनी इसराइल से बाद में मामला हुआ वो तुमसे न हो। और वो वाक़या ये बयान फरमाता है कि बनी इसराइल के मुतल्लिक़ हमने ख़बर दी थी कि 2 दफ़ा तुम दुनिया में अज़ीमुश्शान फ़साद के मुर्तकिब होगे और सख्त मज़ालिम करोगे और तुमको इसकी सज़ा में तबाह कर दिया जाएगा। गो सज़ा देने का यहाँ लफ्ज़न ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन अगली आयत से यह मज़मून ज़ाहिर है। इस आयत से 2 उमूर का सबूत। इस आयत से मुंदरजा ज़ैल उमूर निकलते हैं। नंबर 1, इसमें कदैना फ़िल किताबे के अल्फाज हैं जिनसे मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब है। नंबर 2, इस आयत में ये बताया गया है कि बनी इसराइल के 2 दफ़ा बागी होकर इलाही अज़ाब में मुब्तला होने की खबर उस किताब में पहले से दे दी गई थी। नए और पुराने मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में 2 गलतियाँ की हैं। अव्वल तो ये कि बनी इसराइल की तबाही के बाज़ वाक़यात तो दर्ज कर दिए हैं, लेकिन कुरानी अल्फाज की सदाकत के इजहार के लिए वो पेशगोई दर्ज नहीं की जिसका जिक्र कुरान करीम ने किया है। दुवम, जिन्होंने पेशगोई बयान करने की तरफ तवज्जो की है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस आयत में ये बताया गया है कि पेशगोई मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में बयान की गई थी। मैंने इन दोनों उमूर को मद्देनज़र रखा है और मूसा की कुतुब से पेशगोइयाँ बयान की हैं और वाक़यात तारीख़ी जमा करके लिखे हैं। यहूद की तबाही का जिक्र बाइबल में फ़िल किताबे कहकर ये बताया है कि इसका जिक्र मूसा की किताब में
موسیٰ کی کتاب میں ہے۔ چنانچہ موسیٰ کی کتاب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ استثناء باب 28 آیت 15 میں لکھا ہے، لیکن اگر تو خداوند اپنے خدا کی آواز کا شنوا نہ ہوگا کہ اس کے سارے شرعوں اور حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے بتاتا ہوں دھیان رکھ کے عمل کرے، تو ایسا ہوگا کہ یہ ساری لعنتیں تجھ پر اتریں گی اور تجھ تک پہنچیں گی۔ اس کے بعد ان لعنتوں کا ذکر کیا ہے جو نافرمانی کی وجہ سے ان پر اتریں گی۔ چنانچہ فرماتا ہے، خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر قائم کرے گا ایک گروہ کے درمیان جس سے تو اور تیرے باپ دادے واقف نہ تھے لے جائے گا۔ آیت 36۔ پھر لکھا ہے، خداوند ایک گروہ دور سے زمین کی انتہا سے ایسا جلد بلکہ جیسے عقاب اٹھتا ہے تجھ پر چڑھا لائے گا۔ وہ ایک گروہ ہوگی جس کی زبان تو نہ سمجھے گا۔ وہ ترش رو گروہ ہوگی جو نہ بوڑھے کا ادب نہ جوان پر کرم کرے گی، اور تیری مواشی کا پھل اور تیری زمین کا پھل کھا جائے گی یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ غلے اور مے اور تیل اور تیری گائے بیل کی بڑھتی اور بھیڑ بکری کے گلوں سے تیرے لیے کچھ نہ چھوڑے گی، یہاں تک کہ وہ تجھے فنا کر دے گی، اور وہ تجھے تیرے سب پھاٹکوں میں آ گھیرے گی، یہاں تک کہ تیری اونچی اور محکم دیواریں جن کا تجھے اپنے سارے ملک میں بھروسہ تھا گر جائیں گی، اور وہ تجھے اس ساری زمین میں جسے خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا ہے ہر ایک شہر کے سب پھاٹکوں میں آ گھیرے گی، اور تو اپنے ہی بدن کا پھل، ہاں اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کا گوشت جنہیں خداوند تیرے خدا نے بخشا تھا اس محاصرے کے وقت اور اس تنگی میں جو تیرے بیریوں کے سبب تجھ پر ہوگی کھائے گا۔ وہ شخص جو تم میں نرم دل اور بہت ناز پروردہ ہوگا اس کی بھی نظر اپنے بھائی کی طرف اور اپنی ہمکنار جوروں کی طرف اور اپنے باقی لڑکوں کی طرف جنہیں اس نے چھوڑ دیا ہوگا بری ہوگی، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے گوشت میں سے جسے وہ کھائے گا انہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہ دے گا، کیونکہ اس محاصرے اور تنگی میں جو تیرے دشمنوں کے باعث سے تیرے سارے پھاٹکوں میں تجھ پر ہوگی اس کے لیے کچھ نہ باقی رہے گا۔ اور وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان نرم دل اور نہایت نازنین ہوگی، ایسی کہ نزاکت اور نرمی سے اپنے پاؤں کا تلوا زمین پر لگانے کی جرت نہیں رکھتی، اس کی نظر اپنے ہمکنار شوہر کی طرف اور اپنے بیٹے کی طرف اور اپنی بیٹی کی طرف بری ہوگی۔ آیت 49 تا 56۔ پھر لکھا ہے، اور یوں ہوگا کہ جس طرح خداوند نے تم سے خوش ہو کر تمہارے ساتھ نیکی کی اور تمہیں بہت کر دیا، اسی طرح خداوند تمہاری بابت خوش ہوگا کہ تمہیں ہلاک کرے اور نیست و نابود کر ڈالے، اور تو اس سرزمین سے جس کا تو مالک ہونے جاتا ہے جڑ سے اکھاڑ ڈالا جائے گا، اور خداوند تجھ کو سب قوموں کے درمیان زمین کے اس سرے سے اس سرے تک تتر بتر کرے گا، اور وہاں تو غیر معبودوں کی جو لکڑیاں اور پتھر ہیں جس سے نہ تو نہ تیرے باپ دادے واقف تھے پرستش کرے گا۔ آیت 63 اور 64۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ احکام الہی کو توڑ دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک غیر قوم دور سے ان پر چڑھ آئے گی اور ان کا محاصرہ کرے گی۔ محاصرے کے وقت قحط اور وبا پڑیں گے، آخر ان کے شہروں کی فصیلیں توڑ دی جائیں گی، بادشاہ قید کر کے لے جایا جائے گا، اور قوم جلا وطن کر کے دور علاقوں میں بھیج دی جائے گی۔ یہ پیش گوئی ان دو فسادوں میں سے جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے پہلے فساد کی نسبت ہے۔ قضاء کے معنی، یہ جو فرمایا قضینا الی بنی اسرائیل، اس کے یہ معنی ہے
کہ ہم نے ایک وحی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو آئندہ آنے والی اس مصیبت سے خبر دے دی تھی، مگر افسوس کہ وہ پھر بھی ہوشیار نہ ہوئے۔ انسان کو ہوشیار کرنے کے دو مقصد۔ دراصل پہلے بتانے سے غرض ہوشیار کرنا ہی ہوتا ہے، اور ہوشیار کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کوشش کرے اور بچ جاوے۔ نمبر 2، اگر نہ بچے تو اس پر حجت پوری ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کو ہوشیار کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے متعلق فرمایا ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب قول النبی لا تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم پہلے لوگوں کے طریقے پر عمل کرو گے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، مگر افسوس کہ باوجود ہوشیار کر دینے کے مسلمان بھی اس آفت سے نہ بچے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اور جب ان دو بار کے فسادوں میں سے پہلی بار کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے بعض ایسے بندوں کو تمہاری سرکوبی کے لیے تم پر مستولی کر کے کھڑا کر دیا جو سخت جنگجو تھے، اور وہ تمہارے گھروں کے اندر جا گھسے، اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ اب میں حل لغات کو چھوڑتا ہوں اور تفسیر شروع کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کا حال بتاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر ایسے لوگ غالب کر دیے جو سخت جنگ کرنے والے تھے، وہ آئے اور تمہارے گھروں میں گھس گھس کر انہوں نے تم کو ہلاک کر دیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، وہ وعدہ ہمارا پورا ہو کر رہنے والا تھا، یا یہ کہ ہمارا وعدہ پورا ہو ہی گیا ہے۔ آیت میں یہود پر دو عذابوں کا ذکر۔ جن دو عذابوں کے متعلق اس آیت میں خبر دی گئی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یوں کیا گیا ہے، لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ المائدہ آیت 79۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عذاب آیا، اور ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا۔ یہود پر پہلے عذاب کا ذکر بائبل میں۔ پہلے عذاب کا حال بائبل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد طاقتور ہو گئے تھے، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک زبردست حکومت کی بنیاد پڑ گئی، جو ان کے بعد بھی ایک عرصے تک قائم رہی، اور آخر آہستہ آہستہ کمزوری ہوتی گئی، اور آخری زمانے میں بابل کے شمال کے علاقے میں بسنے والی اشوری قوموں نے ان کو شکست دی۔ یہ قوم نینوا کی بادشاہ تھی۔ انہوں نے یہود کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ اس کے بعد نیکو ایک مصر کا شہزادہ تھا، اس نے اسوریوں کو شکست دی، اور وہ نینوا کی بجائے مصریوں کے باج گزار بن گئے۔ 600 سال قبل مسیح کے قریب، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قریباً 400 سال بعد یرمیاہ نبی کی معرفت ان کو ان کی خرابیوں پر اللہ تعالیٰ نے پھر متنبع کیا، اور ان کے گناہوں پر انہیں پھر تنبیہ کی، اور فرمایا کہ اگر اب بھی توبہ کر لو
تو وہ جو تمہارے لیے جلا وطنی کی پیش گوئی تھی ٹلا دی جائے گی مگر وہ باز نہ آئے۔ یرمیا باب 7۔ آخر اللہ تعالیٰ نے بابلیوں کو ان کے عذاب کے لیے مسلط کیا۔ یہ واقعہ بائبل کی کتاب 2 سلاطین باب 25 میں یوں لکھا ہے: شاہ بابل نبوکدنضر نے اور اس کی ساری فوج نے یروشلم پر چڑھائی کی۔ آیت 1۔ اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت دیر تک رہا۔ اس وقت یروشلم کا بادشاہ صدقیہ تھا۔ جب محاصرے نے طول پکڑا تو شہر کے اندر غلہ کم ہو گیا۔ لکھا ہے تب شہر ٹوٹا۔ آیت 4۔ یعنی بابل کی فوج نے فصیل توڑ دی۔ آخر لوگ ایک طرف کا دروازہ کھول کر بھاگے۔ صدقیہ بادشاہ بھی بھاگا مگر پکڑا گیا۔ اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور آنکھیں نکالنے سے پہلے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ہلاک کر دیا گیا۔ پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے بابل لے گئے۔ آیت 4 تا 7۔ اس کے بعد شاہ بابل نے اپنے ایک افسر بنوس ردان کو یروشلم بھجوایا۔ اس نے آ کر خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر یعنی محل اور یروشلم کے سارے گھر، ہاں ہر ایک رئیس کا گھر جلا دیا۔ اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھے ان دیواروں کو جو یروشلم کے گردا گرد تھیں گرا دیا، اور باقی لوگوں کو جو شہر میں چھوڑے گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کے شاہ بابل کی پناہ لی تھی، تمام جماعت کے بقیے کے ساتھ بنوس ردان جلوداروں کا سردار پکڑ کر لے گیا۔ آیت 9 تا 11۔ نہمیا نبی کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تباہی کا ایک بڑا باعث سبت کی بے حرمتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے: تب میں نے یہودا کے شریف لوگوں سے تکرار کر کے کہا کہ یہ کیا برا کام ہے جو تم کرتے ہو کہ سبت کے دن کو مقدس نہیں جانتے ہو؟ کیا تمہارے باپ دادوں نے ایسا نہیں کیا؟ اور ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تب بھی تم سبت کے دن کو پاک نہ مان کے اسرائیل پر زیادہ غضب بھڑکاتے ہو۔ باب 13 آیت 17 تا 18۔ اسی طرح حزقیل نبی نے بھی اس وقت یہود کو ڈرایا تھا۔ انہوں نے ان کے بہت سے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے ایک گناہ یہ گنایا ہے کہ تو نے میرے مقدسوں کو ناچیز جانا ہے اور میرے سبتوں کو ذلیل کیا ہے۔ حزقیل باب 22 آیت 8۔ پھر باب 23 آیت 38 میں ہے: اس کے سوا انہوں نے مجھ سے یہ کیا ہے کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کو ناپاک کیا اور میرے سبتوں کو حرمت نہ دی۔ میں نے سبت کی بے حرمتی کے حوالے اس لیے دیے ہیں کہ اس جگہ صرف سخت عذاب کی خبر بتائی گئی ہے، مگر در حقیقت اشارہ سورہ نحل کی آیات کی طرف ہے جن میں کہا گیا تھا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، النحل آیت 125۔ یعنی سبت کا عذاب ان لوگوں پر نازل کیا گیا تھا جنہوں نے الہی کلام میں اختلاف کر کے دین کو نقصان پہنچایا تھا۔ قرآن کریم کے مضامین کی ترتیب کی اس آیت میں ایک زبردست شہادت ہے کہ سورہ نحل جو بعد میں اتری ہے اس میں سبت کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے اور اس کے مضامین سورہ نحل سے اس طرح چسپاں ہو جاتے ہیں گویا سورہ نحل پہلے کی ہے اور اسراء بعد کی، اور اس میں سورہ نحل کے مضامین کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کی تکمیل کی گئی ہے۔ تاریخ سے بابلیوں کی اس چڑھائی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب یہود کمزور ہو گئے تو اسوریوں نے فلسطین کو فتح کر کے اپنا تابع کر لیا، لیکن اس کے بعد ایک مصری بادشاہ فرعون نیکو نامی نے اسورین حکومت کو تباہ کر دیا اور فلسطین اسوریوں کی حکومت سے نکل کر
مصر کی حکومت تلے آ گیا۔ فرعون مصر نے یوسیہ کے بیٹے الیاکیم، اس کا نام یہویکیم کر دیا گیا۔ فرعون مصر نے یوسیہ کے بیٹے الیاکیم کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا، لیکن اس دوران میں اسورین کی حکومت کی تباہی کو دیکھ کر اس کے ہمسایہ کلدانی بادشاہ نے اپنے بیٹے نبوکدنضر کو نیکو کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور نبوکدنضر نے مصر کو فتح کر لیا اور فلسطین بابلیوں کے زیر اثر آ گیا، مگر فلسطین کا بادشاہ یہویکیم مصر کی طرف مائل رہا۔ اس پر نبوکدنضر نے اس پر چڑھائی کی۔ یہ چڑھائی نبوکدنضر کے جرنیل نے کی 587 قبل مسیح، جس کا نام بنوذر آدم تھا، مگر اس کے لشکر پہنچنے سے پہلے بادشاہ یہویکیم مر گیا۔ اس کا بیٹا یہویکین تابع مقابلہ نہ لا کر معافی کا طلبگار ہوا، اسے بابل بلا لیا گیا، اور صدقیہ یہ یہویکیم کا بھائی تھا اور اس کا اصل نام متنیہ تھا، اور صدقیہ کو فلسطین کا بادشاہ بنا دیا گیا، مگر اس نے بھی مصر کے بادشاہ ہوفرا کی طرفداری کی۔ اس پر بابلیوں نے 588 قبل المسیح میں فلسطین کے دارالخلافے کا محاصرہ کر لیا۔ آخر 586 قبل مسیح میں شہر کی دیوار توڑ دی گئی، صدقیہ بھاگا مگر گرفتار کر لیا گیا، اور بادشاہ کے حکم سے قید کر کے بابل پہنچایا گیا۔ بابلیوں نے یہود کی مقدس عمارات کو جلا دیا اور فصیل کو گرا دیا اور شہر برباد کر دیا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس تباہی کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے تم کو نجات دی اور طاقت عطا کی، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کی اس تباہی کے بعد مید اور فارس کا بادشاہ بابل پر چڑھ آیا، اور بنی اسرائیل اپنے نبی کے حکم کے ماتحت اس کے ساتھ مل گئے، اور اس نے ان کو قید سے آزاد کر دیا۔ اس کا تفصیلی ذکر سورہ بقرہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے۔ یہود کی پہلی تباہی کے بعد نجات کی خبر بائبل میں۔ اس واقعے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں پیش گوئی کی تھی، اور یوں ہوگا کہ جب یہ سب کچھ تجھ پر گزرے گا، برکت اور لعنت جنہیں میں نے تیرے آگے رکھا، اور تو ان سب گروہوں میں جہاں جہاں خداوند تیرا خدا تجھ کو بھگائے انہیں یاد کرے گا، اور تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا، اور ان حکموں کے موافق جو آج میں نے تجھے کہے، تو اپنے بال بچوں سمیت اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی سے اس کی آواز کو سن لے گا، تب خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو بدلے گا اور تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کے تجھ کو ان سب گروہوں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھے تتر بتر کیا تھا تجھے جمع کرے گا۔ اگر تجھ میں سے کوئی آسمان کی اس انتہا تک بھگایا گیا ہوگا تو خداوند تیرا خدا وہاں سے تجھے جمع کرے گا اور وہاں سے تجھے پھیر لائے گا، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو اس زمین جس پر تیرے باپ دادے قابض ہوئے لائے گا، اور تو اس کا مالک ہوگا، اور وہ تجھ سے نیکی کرے گا اور تیرے باپ دادوں سے زیادہ تجھے بڑھائے گا۔ استثناء باب 30 آیت 1 تا 5۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی دوبارہ بحالی کی خبر دی تھی، اور اسی کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے، اور اس بحالی کا حال یہ ہے کہ 445 قبل مسیح مید اور فارس کے بادشاہ نے، جس نے بابل فتح کر لیا تھا، اس صلے میں کہ یہود نے اس کی مدد کی تھی،
ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی۔ یہود کے ایک نبی نہمیہ کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے بھیجا گیا تا وہ یروشلم اور دوسرے یہودی مقامات کو دوبارہ آباد کریں۔ اس بادشاہ کا نام خورس تھا اور انگریزی میں اسے سائرس لکھتے ہیں۔ اس نے نہ صرف یہود کو ان کے وطن میں واپس جانے کی اجازت دی بلکہ وہ سامان جو وہاں سے نبوکد نظر لے گیا تھا وہ بھی ان کو واپس دے دیا۔ عزرا باب 1 آیت 2، 3، 7 اور 8۔ یہ عزرا وہی عزیر ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ یہود انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اب اگر تم نیکوکار بنو گے تو نیکوکار بن کر اپنی جانوں کو ہی فائدہ پہنچاؤ گے، اور اگر تم برا کرو گے تو بھی انہی کے لیے برا کرو گے۔ پھر جب دوسری بار والا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا تاکہ وہ یعنی تمہارے دشمن تمہارے معزز لوگوں سے ناپسندیدہ معاملہ کریں اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوں جس طرح وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے بالکل تباہ و برباد کر دیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، یہود کا دوسرا فساد اور اس کی سزا۔ اس آیت میں یہود کے دوسرے فساد کی خبر دی گئی ہے اور پھر اس کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ فساد ان کا حضرت عیسیٰ کو دکھ دینا تھا اور سزا ان کا رومیوں کے ہاتھوں سے تباہ ہونا تھا۔ یہ واقعہ صلیب کے واقعے کے 70 سال بعد کا ہے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہوا، کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر 120 سال تھی اور 33 سال کی عمر میں وہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے۔ قاموس الکتاب زیر لفظ عہد نامہ کا تواریخی خاکہ۔ اس عذاب کی تفصیل یہ ہے کہ ویسیپین نامی ایک رومی جرنیل تھا، اسے بادشاہ روم نے یہود کی سرکشیوں کی وجہ سے ان کی سرکوبی کا حکم دیا تھا۔ جب یہ اس حکم کو بجا لانے میں مشغول تھا، اسے ایک کشف نظر آیا جس کی تعبیر اس نے یہ کی کہ مجھے روم واپس جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے فسادات کی خبریں آ رہی تھیں۔ اس کے واپس لوٹنے پر وہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اسے بادشاہ بنا دیا گیا، اور اس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو فلسطینی مہم کا افسر مقرر کر دیا، جس نے یروشلم کو سن 70 بعد مسیح فتح کر کے اس کے گرائے جانے کا حکم دیا، اور شہر کی دیواروں اور مسجد کو گرا دیا گیا، اور یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ گو سن 135 عیسوی میں یہود نے پھر ایک ناکام بغاوت کی، مگر وہ صرف چراغ سحری کے آخری شعلے کی سی حیثیت رکھتی تھی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا زیر لفظ جیو اور ہسٹورینز، ہسٹری آف دی ورلڈ۔ بائبل میں یہود کی دوسری تباہی کا ذکر۔ اس واقعے کی نسبت بائبل میں ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی درج ہے۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے سبب اسے غیرت دلائی اور وہ اسے نفرتی کاموں سے غصے میں لائے۔ انہوں نے شیطانوں کے لیے قربانیاں گزرانی، نہ خدا کے لیے، بلکہ ایسے معبودوں کے لیے جن کو آگے وہ نہ پہچانتے تھے۔ جو نئے تھے
اور حال میں معلوم ہوئے، اور ان سے تیرے باپ دادے نہ ڈرتے تھے۔ تو اس چٹان سے جس نے تجھے پیدا کیا غافل ہوا، اور اس خدا کو جس نے تجھے صورت بخشی بھول گیا۔ اور جب خداوند نے یہ دیکھا تو ان سے نفرت کی، اس لیے کہ اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا، اور اس نے یہ فرمایا کہ میں ان سے اپنا منہ چھپاؤں گا تاکہ میں دیکھوں کہ انجام کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ کج نسل ہیں، ایسے لڑکے جن میں امانت نہیں۔ انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نے مجھے غیرت دلائی اور اپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا، اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خفا کروں گا، کیونکہ میرے غصے سے ایک آگ بھڑکی ہے جو اسفل جہنم تک جلے گی، اور زمین کو اس کے پیداوار سمیت کھا جائے گی، اور پہاڑوں کی بنیادوں کو جلا دے گی۔ میں ان کی بلاؤں کو ان کے اوپر بڑھاؤں گا اور ان پر اپنے تیروں کو خرچ کروں گا، وہ بھوک سے جل جائیں گی، اور سوزندہ گرمی اور کڑوی ہلاکت کے لقمے ہوں گے۔ میں ان پر درندوں کے دانتوں اور زمین کے زہردار سانپوں کو چھوڑوں گا، باہر سے تلوار اور اندر کے مکانوں سے خوف، جوان کو اور کنواری کو بھی، شیرخوار کو اور سر سفید کو بھی ہلاک کریں گے۔ استثناء باب 32 آیت 16 تا 25۔ یہ پیشگوئی پہلی پیشگوئی کے بعد، بلکہ اس پیشگوئی کے بھی بعد کہ پہلے فساد کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو واپس یروشلم میں لے آئے گا بیان ہوئی ہے۔ جس طرح ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عذاب کے بعد ایک دوسرے عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور یہ عذاب وہ دوسرا عذاب ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کے الفاظ میں کیا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اب بھی کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کر دے، اور اگر تم پھر اپنے اسی رویے کی طرف لوٹے تو ہم بھی اپنی اسی سنت کی طرف لوٹیں گے، اور یاد رکھو کہ جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے کامل تباہی کے بعد ترقی کی امید قرآن کریم کے ذریعے۔ بنی اسرائیل کی کامل تباہی کی خبر دینے کے بعد اب قرآن کریم انہیں امید کا پہلو دکھاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ بائبل کا جہاں تک تعلق ہے تم ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیے گئے ہو، مگر موسوی مذہب سے باہر ہو کر تمہاری ترقی کی راہ ابھی کھلی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے دوبارہ ترقی کرنے کا تمہاری قوم کو موقع دیا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو جاؤ، لیکن اگر تم نے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی سزائیں دوبارہ تم کو آ گھیریں گی اور تم بالکل تباہ ہو جاؤ گے۔ دیکھو ان آیات میں یہودی قوم کو سمجھانے کے لیے کیسا احسن طریق اختیار کیا ہے۔ خود ان کی کتب سے ان کی تباہی کی خبر دی ہے، اور بتایا ہے کہ خود یہودی کتب کے مطابق اب کوئی مستقبل یہودیت کے لیے باقی نہیں۔ پس جب خود ان کی کتب ان کی ہلاکت کا فتویٰ دے چکی ہیں تو ان کو اس متروک راستے کو چھوڑنے میں جسے خدا تعالیٰ چھڑوا چکا ہے عذر نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام کو قبول کر کے دینی اور دنیوی انعامات حاصل کرنے چاہیے۔ اس نئے راستے کے متعلق بھی بائبل میں خبر موجود ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئی بائبل میں استثناء باب 33 آیت 1 تا 3 میں فرماتا ہے،
اور یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی۔ اور اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ ہاں، وہ اس قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں، اور وہ تیرے قدموں کے نزدیک نزدیک بیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فاران سے جلوہ گر ہونے والے نبی کے ذریعے سے پھر یہود کی برکت کا سامان پیدا کرے گا۔ اگر وہ چاہیں تو ہدایت پا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ پیشگوئی تباہی کی خبر کے مان بعد دوسرے باب میں بیان ہوئی ہے۔ مسلمانوں پر 2 دفعہ تباہی آنے کی پیشگوئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آیات مذکورہ بالا جہاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہود کا مستقبل خود ان کی کتب کے روح سے بالکل تاریک ہے، وہاں مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح دوبارہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ مسلمانوں پر پہلی تباہی یعنی بنو عباس پر خطرناک تباہی کے دن۔ چنانچہ پہلا عذاب خلافت عباسیہ کے خاتمے پر آیا۔ اس کا موجب بھی وہی تھا جو بائبل نے یہود کی تباہی کا موجب بتایا ہے، یعنی فرغانہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے کثرت سے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کر لیں۔ یہ علاقہ بہت مشرک تھا۔ ان عورتوں کے اثر سے مسلمانوں میں بھی مشرکانہ عقائد پیدا ہونے لگے اور اسلامی غیرت کمزور ہونے لگ گئی۔ آخر ایک وحشی قوم نے بغداد پر حملہ کر دیا جو اپنی وحشت اور اجنبیت کے لحاظ سے اسلامی ممالک اور ان کی تہذیب سے ویسی ہی بیگانہ تھی جیسی کہ بابل کی قوم جس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا۔ 18 لاکھ مسلمان صرف بغداد اور اس کے گرد و نواح میں قتل کیا گیا۔ الخلافت العباسیہ لعبد الفتاح السر نجاوی، صفحہ 296-297۔ شاہی خاندان کے تمام لوگوں کو ان کی فہرستیں بنوا کر اور تلاش کر کر کے قتل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص بھاگ کر بچ سکا اور اس کی نسل سے بہاولپور کے والیان ریاست ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی خاندان ایسا نہیں جو اپنے آپ کو عباس کی طرف منسوب کرے۔ اس نوٹ لکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ یو پی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے اپنا شجرہ نسب بھی بھجوایا ہے۔ مسلمانوں پر دوسری تباہی۔ دوسری تباہی آخری زمانے کے وقت مقدر تھی جس کے آثار اب نمودار ہو رہے ہیں۔ آثار ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، العیاذ باللہ۔